बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो की कलम के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सभी नाज़रीन बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम हस्ब मामूल एक और प्रोग्राम और एक और नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज एक अलग मौजू पे बात होगी। तो हमारे साथ आज मेहमान जो जुड़े हैं, मैं इनका मुख्तसरन तारुफ भी कराऊंगा। ये हैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब बलवान साहब, जिनका ताल्लुक डोडा से हैं। तो इन्होंने एक इदारे की बुनियाद रखी थी। चूँकि हम देखते हैं कि किसी भी समाज और माशरे में नौजवानों का रोल जो होता है वो इंतहाई अहम होता है। समाज के बिगड़ने और बनाने में नौजवान ही जो है कलीदी किरदार अदा करते हैं। जब किसी समाज के नौजवान अच्छे और साले हों और वो समाज भी सालेहा और अच्छा होता है, नेक होता है, समाज तरक्की करता है, फलता है, फूलता है। लेकिन जब किसी समाज के नौजवान गलत राह पे चले जाएं, बिगड़ जाएं, मनसियात की लत लग जाए या दूसरे इखलाकी बहरा रवी का शिकार हो जाएं, तो वो समाज जल्दी फना के घाट उतरता है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त परेशान है। पूरी दुनिया में इस वक्त लोग अपनी परेशान हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लोग नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं, और इतनी तरक्की होने के बावजूद भी लोग बस वही परेशानी के आलम में हैं। समाज और सोसाइटियाँ बिखरी पड़ी हैं, हमारे घरेलू निज़ाम तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमारे नौजवान बड़ी तालीम हासिल करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो परेशान हैं। नौकरियां भी अच्छी, जो कुछ नौजवान जो नौकरियां भी, बिजनेस भी अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान हाल है। इसी तरह से हमारे तलबा जो हैं वो भी अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर पाते। वो अपने अंदर जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, जो उनके अंदर छुपी सलाहियतें, उनको निखारने के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। उनको कोई गाइड नहीं करता, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो इसी नाजुक सूरत हाल को देखते हुए डोडा से हमारे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शुएब बलवान साहब उठे हैं, जिन्होंने ये अज़्म किया है कि हम नौजवानों की जहन साजी करेंगे, उनको इखलाकी तौर उनकी तरबियत करेंगे, उनकी जहन साजी करेंगे, उनके अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं वो उनको बाहर निकालेंगे, उन्हें ग्रूम अप करेंगे, ताकि वो समाज, सोसाइटी, मुल्क कौम के काम आए, ताकि वो मुल्क कौम की तरक्की में काम आए, ताकि समाज के लिए नफा बख्श साबित हो। इसी को लेके डॉक्टर साहब ने IID के नाम का एक इदारे का वजूद अमल में 1 जनवरी 2022 को अमल में लाया। ये उस इदारे के IID के इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी हैं। तो इनका पहला जो बैच था तलबा का, जिनकी काउंसलिंग, जिनकी जहन साजी और जिनकी तरबियत की, उसका वो 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। तो उसके बाद उसका एक ग्रैंड कन्वोकेशन भी, उसका भी बड़ी शानदार तरीके से डोडा में ही निकाद हुआ। और एक दूसरा बैच भी हाल ही में वो अपना कोर्स इख्तिताम करके उसका भी कन्वोकेशन डोडा में हुआ। तो आज इसी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के मुतालिक डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं आप और नाज़रीन के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहूँगा। आप का खुश आमदीद कर दे हम नो की कलम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने इस जो लाइव सेशन में मुझे मदऊ किया। तो मैं इंशाल्लाह आपके सवालात का कोशिश करूंगा कि बेहतर जवाब दिया जाए, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि यह तमाम नाजरीन के लिए एक बेहतर प्रोग्राम साबित हो। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, पहले आप हमें बताएं कि जो IID है, इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसका क़याम कब और कैसे आया और इसके अगराज़ और मकासद क्या हैं? मुख्तसरन और जामिया अंदाज में हमारे नाज़रीन को बताएं आप। इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का क़याम 1 जनवरी 2022 को अमल में लाया गया। तो लेकिन इस पर बहुत गालिबन तकरीबन 3 या 4 साल की तहकीक के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि मैं खुद तालीम व ताल्लुम के साथ पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो बच्चों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की
صلاحیتیں دیکھ کر یا اس کے بعد بچوں کے اندر مختلف قسم کی جو مسائل بچوں کے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فیصلے پر پہنچا کہ ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں پر بچوں کے اندر چھپے ہوئے جو جوہر جو ہیں انہیں نکھار اور سنوار کر دنیا کے سامنے لایا جائے. اور سب سے بڑی بات کی بد نصیبی اسے کہیے یا اللہ کی طرف سے ہی یہ آزمائش تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال میں لاک ڈاؤن رہا، بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے، ان کی بیہیویئر میں زبردست قسم کی تبدیلیاں آئی. تو یہ ایک رائٹ ٹائم تھا کہ ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے جہاں بچوں کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرایا جائے جسے ہم موٹیویشن کی دنیا بولتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت بچہ انتہائی ایک عجیب صورتحال میں مبتلا تھے، تو یہ ایک رائٹ ٹائم تھا کہ ایسے انسٹیٹیوٹ کا انعقاد جو ہے وہ عمل میں لایا جائے، ایسے پروگرامات کا انعقاد کیا جائے جہاں پر بچوں کو سائیکولوجیکلی ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اپنی پڑھائی کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے. اور کیونکہ آج بچے کو تمام قسم کی سہولیات، تمام قسم کی آسائشیں ان کو میسر تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کی اس کیلیبر، ان کے اس پوٹینشل کو صحیح ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہمارے بچے آج کی اس دور میں بھی اسی A4 ڈگری کے پیچھے اتنے منہمک اور اتنے زیادہ مگن ہیں، جو ڈگری ان کو مختلف زندگی کے مختلف مراحل پہ جا کے پھر ان کو مایوس کرتی ہے، جسے ہم بے روزگاری کہتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے اس گورنمنٹ سیکٹر کو چھوڑ کر بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ایسا ہے جہاں پر اگر ہم اپنے بچوں کو سکلڈ کریں گے، بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے، بچوں کے اندر کچھ ایسے سکلز کو ڈیولپ کیا جائے، تو بہت سارے ایونیوز دنیا کے اندر ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گروم کر سکتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اسی مقصد کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ بچوں کے اندر اس چھپے جوہر کو باہر نکالا جائے اور ان کو اپنی جو ہمارا جو ٹریڈیشنل سیٹ اپ ہمارے ایجوکیشن کا ہے اس سے باہر نکال کر ان کے اندر کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کیا جائے، ان کے اندر جو ہے پبلک سپیکنگ کو ڈیولپ کیا جائے، انہیں اسٹریس مینجمنٹ بتائی جائے، انہیں ٹائم مینجمنٹ بتائی جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اپنے کورس میں بچوں کو بتاتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کی تربیت ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی میں اس سوال کے فالو اپ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ اس کا تھوڑا بہت سیٹ اپ بتائے، مثال کے طور پر آپ سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کس طرح کے جو ماہرین نفسیات ہیں ان کو آپ مدعو کرتے ہیں، ان سے لیکچرز دلواتے ہیں، یا کس طرح کے پروگرام کرتے ہیں؟ جیسے یا ایک پہلو اخلاقیات آپ کے اندر ہے، سٹریس مینجمنٹ ہے، جو جیسے اور بھی جتنے بھی نکات ہیں، جتنے بھی اہم پہلو ہیں اس حوالے سے، ان کے متعلق آپ یہ سیٹ اپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ وہ مینیج کرتے ہیں. بالکل، ابھی تو بالکل ابتدائی مراحل ہیں اس ادارے کے، لیکن ان دا نیئر فیوچر ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایکسپرٹ کو بلایا جائے. لیکن آج جو میں بذات خود جو چیز خود کر رہا ہوں، بچوں کو تھوڑا بہت اس کا تھیوریٹیکل پارٹ بھی اگر پتہ چلے گی کہ بیسیکلی اس سٹریس مینجمنٹ میں زیادہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا راکٹ سائنس ہے جو بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن بیسیکلی سٹریس اگر دیکھا جائے یہ صرف کچھ الفاظ کا کھیل ہے. ہمارے بچوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ان الفاظوں کی ہی وجہ سے کسی کے اندر سٹریس آتا بھی ہے اور انہی الفاظ کی وجہ سے سٹریس ریلیز بھی ہوتا ہے، تو یہ والا پارٹ مجھے لگتا ہے بچوں کے اندر آرام سے ہم ان کو سمجھا بھی پاتے ہیں. اور الحمدللہ جو ریزلٹس ہم نے اس میں دیکھے، بہت سارے بچے ہمارے پاس آئے کیونکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بیہیورل چینج بچوں کے اندر تھی، بالکل ان کا وہ بیہیورل سٹپ درہم برہم ہو گیا تھا. لیکن الحمدللہ مجھے لگتا ہے ان 2 ورکشاپ کے بعد ایک زبردست فیڈ بیک جو پیرنٹس سے ملا، مجھے لگتا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. لیکن ان دا نیئر فیوچر ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسے ایکسپرٹ کو بھی کنسلٹ کیا جائے جو اس میں ہمارے لیے زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوں. جی تو آپ نے جو اس ادارے کا قیام عمل میں لایا ہے، اور اس کے دوران، اس کے قیام کے عمل میں لانے کے دوران اور اس کے جب بعد جو اپنے پروگرامات کیے، آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہوگا. پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، تھوڑا جو سٹرکچر ہے آپ کا، تو آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟
یہ آپ ہمیں یہ بتائیے تاکہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے گا اس کو ایک تحریک ملے گی, وہ ہمت نہیں ہارے گا, اس کے سامنے بھی مشکلات آئیں گی, چیلنجز اور آئیں گے, اپرچونٹیز بھی آئیں گی لیکن چیلنج بھی ہوں گے, تو اس کا مقابلہ وہ کیسے کرے, اور آپ نے کیسے ان چیلنجز کا مقابلہ کر کے آپ اس طرح نکل آئے اور آج ایک کامیاب طریقے سے ابھی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے, کوئی بھی دنیا کی جو بھی تحریکات وجود میں آئی ہیں یا دنیا میں کوئی بھی ادارہ جو وجود میں آیا ہے, تو یقیناً انیشل فیزز پہ اس کو ایک بڑا ٹف فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن جب انسان کے مقاصد جلیل ہوں, انسان کے اندر حوصلہ بلند ہو, تو پھر وہ تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو اسی تصور کے ساتھ میں آگے بڑھا ہوں. یقیناً ہمارے پورے جموں کشمیر کے لیے ایک بالکل نیا سیٹ اپ ہے, تو یہاں پر اس قسم کا مجھے نہیں, میری نوٹس میں تو نہیں ہے کوئی ایسا سیٹ اپ ہے جہاں پر بچوں کی اس طریقے سے کاؤنسلنگ یا اس طریقے کا گائیڈنس یا اس طریقے کے وہ سکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے سٹارٹ میں تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھانا ہے. تو اس تناظر میں نے ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی لانچ کیا ہے, مائی ایجوکیشن مائی فیوچر کے نام سے, ریچ اینڈ ٹیچ کے نام سے, جہاں پر مختلف دور دراز علاقوں میں جا کر ہم بچوں کے اندر یہ چیز ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کہ دور دراز بچے جنہیں بیچارے صحیح انگلش مطلب وہ پروننس نہیں کر پاتے, لیکن الحمدللہ 2 یا 3 دن ان کے ساتھ گزارنے سے مجھے لگتا ہے بہت میریکلس ریزلٹس میرے سامنے آئے اور میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی. ریسنٹلی میرا ایک پروگرام یہاں ڈوڈا سے ایک دور علاقہ ہے, ایک ڈالی نام کا ایک چھوٹا سا ولیج ہے, وہاں پر میں نے 3 دن کا ریچ اینڈ ٹیچ پروگرام کیا. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتنا وہ روحانی وہ منظر تھا, بچوں کی آنکھوں میں وہ آنسو میرے لیے بہت بڑی ایک موٹیویشن تھی کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے, یقیناً بچوں کے اندر بہت کیلیبر ہے, جسٹ اس کیلیبر کو ایک ٹھیک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور گاؤں کے اندر ایسے ہیرے آپ کو ملیں گے, مجھے لگتا ہے صرف انہیں نکھارنے اور تراشنے کی ضرورت ہے. تو صرف مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پہنچنے کی ضرورت ہے, شاید آج تک ہم ان تک ریچ آؤٹ نہیں کر پائے ہیں. مجھے لگتا ہے رائٹ ٹائم ہے, اگر ہم اس پراسپیکٹیو کو لے کر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ مشکلاتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو کامیابیاں بہت ملیں گی. اور جہاں تک ابھی تک ہمارے 2 پروگرام ہوئے, سب سے پہلا پروگرام ہمارا رائل اکیڈمی اسلامک ہائی اسکول میں ہوا, 1 مہینے کا پروگرام جس میں تقریباً 100 بچوں نے شرکت کی. اور یہ صرف کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, آپ آرام سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں. میرے ہی نام کا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر محمد شعیب کے نام سے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جو صرف 4 سال کا ہے, جسے ابھی اپنے والدین کا نام بھی اچھی طرح سے پروننس کرنا نہیں آتا, لیکن وہ بھی بچہ ایک بہت بڑی گیدرنگ کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہے. اور صرف 1 مہینے کے کورس سے اس کے اندر اس کا مورال اتنا بوسٹ ہوا, اس کا کانفیڈنس لیول ایسا آ گیا. تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا زبردست کام ہے. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو زبردست ایجوکیشن کی طرف موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں, اور جو ہمارا ٹریڈیشنل سیٹ اپ ایجوکیشن کا ہے اس سے باہر آؤٹ آف باکس بچوں کو سوچنے کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. تو مجھے جہاں تک ابھی تک انیشل سٹیجز پہ میں نے دیکھا, مجھے لگا کہ ہم بہت ہی اچھا ایک ریسپانس ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی ہم ریاست جموں کشمیر کے قرب و جوہر میں جا کر انشاءاللہ اسے متعارف کرانے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں. اور زبردست ان کے اندر جو کیلیبر ہے, ان کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں, ہر بچہ خوبیوں کا ایک خزانہ ہوتا ہے, جسٹ اس کو ایکسپلور کیا جائے. وہ جو کہا ہے کسی نے, ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے سلیقے سے تراشا گیا. بس اسے سلیقے سے تراشنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک زبردست مجھے لگتا ہے ریزلٹس انشاءاللہ ان دا کمنگ فیوچر ہمارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ. جی میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا, اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ ڈاکٹر صاحب سے اپنے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم ان تک پہنچائیں گے. اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں ان تک یہ پہنچے, ان کے والدین ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے, وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم ابھی نقطہ ڈسکس کیا کہ ہر ایک کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, ہر ایک کے اندر صرف تراشنے کی ضرورت ہے, اس سلیقے سے تراشنے کی ضرورت ہے. تو
آپ کیسے یہ جوہر جو ہے تلاش کرتے ہیں طلبہ سے؟ جب یہ پروگرام آپ ایک مہینے کا کرتے ہیں، ایک مہینے کا کورس ہے یہ، تو آپ کیسے، چونکہ کیا ہر ایک اسٹوڈنٹ کے اندر، ہر ایک بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے کی، کسی نہ کسی طرح کی صلاحیت ہے، کسی کو بولنے کی، کسی کو لکھنے کی، کسی کو اور طریقے کی، کسی کو اور کچھ بننے کی، مختلف طرح کی صلاحیتیں ایک بچے کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ کیسے یہ محسوس کرتے ہیں، یا کیسے آپ یہ جج کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ اس فیلڈ میں جائے گا، اس کو بولنے کی صلاحیت ہے، یہ بنے گا، اس کو یہ اس فیلڈ میں جانا جائے گا؟ آپ کیا معیار ہے آپ کا؟ آپ کیسے یہ پہچانتے ہیں؟ یا اگر یہ بھی بتا سکتے ہیں، اس سوال کے ساتھ ایک میں بتا رہا ہوں، چونکہ ابھی سارے جموں کشمیر یو ٹی کے بچے آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. آپ ابھی ڈوڈا میں ہیں، انشاءاللہ جب آپ وادی میں آئیں گے وغیرہ تو سارے بچے بھی نہیں آ سکتے. لیکن فیملیز کے اندر، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، فیملیز کیسی ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو پہچان سکیں؟ ان کے لیے کوئی نسخہ کیا آپ بتا پائیں گے، یا آپ نے کیا نسخہ اختیار کیا ہے ان کی صلاحیتوں کو پہچاننے کا؟ اور جو ہمارے گھر ہیں، ہماری فیملیز ہیں، وہ کیسے اپنے بچوں کے اندر چھپی صلاحیتیں، خصوصاً ایک تو جو ہے جو ظاہر ہوتی ہے، لیکن جو چھپی صلاحیت ہے اس کو کیسے نکھار سکیں یا اس کو پہچان سکیں، اس کے لیے آپ کوئی نسخہ بتائیں. یہ ایک زبردست سوال ہے، میں چاہتا تھا آپ یہ مجھ سے پوچھیں. اس کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے. اگر کچھ والدین بھی مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، بہت ہی آسان نسخہ ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ان کے بچے کے اندر کیا قابلیت ہے، ان کے بچے کا پوٹینشل کیا ہے، ان کے بچے کے اندر کون سا کیلیبر ہے، یہ جاننا بہت آسان ہے. تو والدین کے لیے بہت آسان ہے، وہ یہ کہ والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ جب بچپن میں تھا تو اس کا لگاؤ کن چیزوں کی طرف تھا. بچپن میں جو بچے کا لگاؤ جن چیزوں کی طرف ہوتا ہے وہی اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور اسی کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بدنصیبی سے ہم ایک ایسے سیٹ اپ میں ہیں یہاں پر یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ بچے کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے. فار ایگزامپل، اگر ہمارا بچہ 10th پاس کر کے وہ آرٹ سائڈ میں جا کر سول سروسز میں جاتا ہے، لیکن نہیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے، اس کے بعد نہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے نہ وہ اپنا ایم اچیو کر پاتا ہے. تو پیرنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ بچوں کی جو بچپن کے اندر جو ان کے انٹرسٹ رہیں، جن چیزوں میں ان کا انٹرسٹ رہے، تو اسی چیز کو آپ پالش کریں تو انشاءاللہ they will bring laurels to you. تو زبردست وہ کر سکتے ہیں اپنے فیلڈ میں. میں خود آپ کو اپنی بات اگر کہوں تو انسان کو ان سب سے بڑا مشکل کام ہے انسان کو اپنی پرسنالٹی کو ڈسکور کرنا، مطلب اس کے اندر ہے کیا، اس چیز کو پہچاننا. مجھے خود اپنے آپ کو پہچاننے میں مجھے لگتا ہے 33 سال لگ گئے، کہ جہاں پر مجھے ایک رائٹ سپیس ملی، مجھے لگا کہ اسی کے لیے میں بنا تھا، کیونکہ اللہ نے میرے اندر جو صلاحیت رکھی ہے بولنے کی، میں ڈیلیور کر پاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہی میرا اصل ٹیسٹ تھا، اور اسی ٹیسٹ کو میں باقیوں تک اگر کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے لگتا ہے میری زندگی کا مقصد حل ہو گیا. لیکن سب سے بڑی چیزیں ہم نہیں کر پاتے، بچوں کا ریئل ٹیسٹ نہیں دیکھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں والدین اپنی مرضی کا جو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف مزاج کا بنایا، تو اس اپنا ٹیسٹ دوسرے پر تھوپنے کی وجہ سے ہمارا بچہ ڈپریشن کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، یا ایسا سٹگما اس کے اوپر کریٹ کیا جاتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا پھر یہ ہو گیا. اور سب سے بڑی بات جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے وہ کمپیریزن کا ہے. دیکھو، آپ کے ماموں کے بیٹے نے یہ کیا، آپ کے چاچے کے بیٹے نے یہ کیا، آپ کی پھوپھی کے بیٹے نے یہ کیا، تو یہ کمپیریزن جو ہے یہ سیلف ڈاؤٹ کو کریٹ کرتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں کہتا ہوں اگر بچے کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے، اس کے یسٹرڈے کو اس کے ٹوڈے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. اگر اس کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر تھا، یقیناً یہ ایک اچھا انسان بننے کی اس راہ میں گامزن ہے. تو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے سے بہتر ہے بچے کو یہ سبق بتایا جائے کہ بیٹا آپ دیکھو کل کے دن سے آج کا دن آپ کا بہتر ہے کہ نہیں ہے، کل جو آپ کے اندر کمزوریاں تھی وہ آج اوور کم ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر تو ہوا تو وہ کامیاب ہے. تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو اس طرف زیادہ مجھے لگتا ہے توجہ دینی چاہیے. اور باقی جو آپ نے بولا کہ 1 مہینے کے اندر کیسے آپ یہ کرتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے جب ہمارا کورس شروع ہوتا ہے تو کورس کے سٹارٹ میں کچھ ایسے موٹیویشنل لیکچرز بچوں کو دیے جاتے ہیں جہاں سے ان کو ایک
وہ ہمت ملتی ہے کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. تو آہستہ 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 میں سٹارٹ کرتا ہوں بہت چھوٹی سی کسی چیز سے جو ان کو یاد کرائی جائے, اس کے بعد ان کو آن سٹیج پر بلا کر ان سے ڈیلیور کیا جائے. تو آہستہ 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 اس 30 دن کے کورس میں بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایلیٹ گیدرنگ کو پھر ایڈریس کر پاتا ہے, جو میں نے ریسنٹلی 2 کنووکیشنز میں بہت سارے بچوں سے ڈیلیور کر پایا. میں آپ کو بڑے وثوق سے الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہمارے یوٹیوب چینل کو, آپ دیکھیے, وہاں پر آپ دیکھیں کتنے چھوٹا بچہ, مطلب سب سے چھوٹا پارٹیسپینٹ جو میرے لاسٹ ورکشاپ کا تھا, ہی واز جسٹ 4 ایئر اولڈ. 4 سال کا بچہ, آپ اندازہ کر سکتے ہیں 4 سال کا بچہ جس کی زبان بھی ابھی پکی نہیں ہوئی, لیکن اسٹل ہی از ایبل ٹو ڈیلیور ان فرنٹ آف ایلیٹ گیدرنگ. تو مجھے لگتا ہے ایک اچھی الحمدللہ حوصلہ افزا ریزلٹس ہیں. تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی پوری کوشش کروں گا, اور الحمدللہ اس کا ایک اچھا ریسپانس پیرنٹس کی طرف سے بھی ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی اس کا اچھا ہی ریسپانس آئے انشاءاللہ. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر گلوبل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ٹیکنیکلی کچھ بتایا, یہ ٹیکنیکلی بڑا اہم بھی ہے. ٹیکنیکلی بچوں کو گروم اپ کرنا, یا جو اس کے کچھ مختلف پہلو ہیں بچوں کی نشوونما کے لیے, بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے, جو جتنے بھی طریقے آپ اختیار کرتے ہیں, یہ بہت مبارک ہے, اور یہ ضرورت بھی ہے وقت کی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اس طرح کے پروگرامات ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے دنیا ہم سے بہت آگے ہے. لیکن جو ایک اہم اور جو سلگتا مسئلہ ہے ہمارا, ایک اخلاقی پہلو جو بچوں کا ہے, وہ کہیں چھپ جاتا ہے, اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا. آپ کی نظر میں بچوں کی جو صلاحیتیں اس کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقیات کو ترقی دینے کے لیے, اس کے اخلاقیات کو درست سمت میں لے جانے کے لیے, اس کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا ضروری ہے ایک بچے کی باقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں اس کا اخلاق بھی درست ہونا چاہیے؟ وہ سوسائٹی میں یا وہ سوسائٹی میں کس طرح سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے, یہ اخلاقیات میں آتا ہے. تو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اخلاقیات کا پہلو جو اس میں ہے, چونکہ یہ اخلاقیات کا پہلو دنیا میں اگنور کیا جاتا ہے جہاں تک میری نظر ہے. حالانکہ ہوتا ہے, لیکن مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی پہلو پہ اتنا جتنا باقی چیزوں پہ, مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مطلب وہ ان کے اندر وہ اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے. کوئی بزنس کرتا ہے, اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے, جو اخلاقیات کے مختلف یہ ہیں طرح ہیں. تو آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ اخلاقیات کا ہونا؟ دیکھیے, میرا جو اپنا نقطہ نظر اس کے متعلق ہے, میں بولتا ہوں ایک ایسی تعلیم جس میں اخلاقیات نہ ہو وہ جاہلیت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمیں ایک سوسائٹی کے اندر لٹریٹ لوگوں کی ایک کثیر تعداد تو دے سکتا ہے, لیکن ایجوکیٹڈ لوگوں کی تعداد نہیں دے سکتا. کیونکہ ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ میں یہی فرق ہے, لٹریٹ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے لیکن ایجوکیٹڈ سب نہیں ہو سکتے. تو اس وقت ہمارے پاس جو سوسائٹی ہے وہ لٹریٹ لوگوں کی سوسائٹی ہے, ایجوکیٹڈ لوگوں کی سوسائٹی نہیں ہے. کیونکہ اسی چیز کا فقدان ہونے کی وجہ سے, اخلاقیات کے فقدان کی ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ مسائل ہیں. تو اخلاقیات کے بغیر تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے تعلیم کا. تعلیم کا بنیادی مقصد اخلاقیات ہے. اگر یہ تعلیم انسان کو ایک معاشرے میں ایک صالح فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں کرتا, وہ کوئی تعلیم نہیں ہے. اگر تعلیم ایک بچے کو اپنے والدین کا ادب و احترام, اپنے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام, اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا سلیقہ اور طریقہ نہیں دیتا, مجھے نہیں لگتا یہ وہ کوئی تعلیم ہے. اور یقیناً اس کا فقدان ہمارے بالکل اداروں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ جو زبردست بات سید مودودی علیہ رحمہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج حقیقی معنوں میں ہماری جو تعلیم گاہیں ہیں یہ قتل گاہوں کی شکل اختیار کی ہے. کیونکہ یہاں بچے کے ان
जिबली जो अल्लाह ताला ने जो उनकी जिबलत में जो चीज जो एहसासात और जज्बात इंसानी एहसास उनका तो कत्ल होता है, उनको तो मतलब उनकी ग्रूमिंग मटेरियलिज्म पे होती है, उनकी ग्रूमिंग सेल्फिशनेस पे होती है। तो उसके बाद बड़े होकर हम बोलते हैं कि इसे क्या हो गया, तो हकीकी मानों में हमने उसकी तरबियत, उसकी ग्रूमिंग ऐसी एजुकेशनल सेटअप में हुई होती है जिसकी बुनियाद पर वो सेल्फिश होता है, जिसकी बुनियाद पर वो मटेरियलिस्टिक होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो सिंपैथेटिक सेंस नहीं होता टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ये सारी चीजें होती हैं जो उसके अंदर हमने खुद इनकलकेट की होती हैं। तो मुझे लगता है कि अखलाकियात का पहलू बहुत नुमायां होना चाहिए और हम अपने वर्कशॉप के दौरान इस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम। कलामी माफ, एक बात बड़ा अहम इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, चूँकि हम इखलाकियात, हमारी सोसाइटी में अभी इखलाकियात का एक मफहूम बड़ा लिमिटेड लिया जाता है और महदूद किया जाता है इखलाकियात का। जैसे आपने बताया कि अभी यही इखलाकियात बताया जाता है कि वालिदैन की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, फैमिलीज में वगैरह ऐसे रहो वैसे रहो। लेकिन जब हम इसकी ब्रॉडर टर्म पे जाते हैं, इसको बड़ी वसी निगाहों से देखते हैं, तो इखलाकियात बहुत बड़ी वसी टर्म है, वसी इस्तिलाह है और इसका मफहूम में भी ये बहुत वसी है। मिसाल के तौर पर हम ऐसा भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं तो उस पे वो रिश्वत आम हो रही है, एक दूसरे का हक मारा जा रहा है, वो भी बड़े तालीम याफ्ता होते हैं। या जो हम देखते हैं, चूंकि हमारे सारे डॉक्टर साहिबान ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब जो फिडो कंपनियों की दवाइयाँ बेच के गरीबों को, मरीजों को, जितने भी जरूरतमंद हैं उनकी जिंदगियां खराब कर देते हैं, है ना। ये भी इखलाकियात में आता है। इसी तरह से कोई ऑफिसर है वो रिश्वत लेके दूसरे का हक मार रहा है, तो इस तरह से इनकी जहन साजी आप पे ये बड़ी अहम है, इस पे फोकस करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे मुस्तकबिल में लिए, आपके लिए कोई है ऐसा लाहे अमल? या जब आप किसी बच्चे को, जब एक ज़िमनन में यहाँ पे जब किसी बच्चे को आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहेंगे, वो अक्सर ये देखा गया है, तजुर्बे में आया, वो बताता है मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, या मैं टीचर बनना चाहूंगा, या मैं कोई और बनना चाहूंगा। या कोई अपने मनसिब से इंसाफ नहीं कर पाता है, जब वो डॉक्टर, उसे कहते हैं डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्यों बनोगे डॉक्टर? वो बताता है कि मैं जी फला कौम की खिदमत करूंगा, गरीबों को मैं मदद करूंगा, ऐसे जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी। लेकिन जब वो डॉक्टर बनता है तो उस वक्त उसका रवैया बदल जाता है। जब वो हकीकत में डॉक्टर बन जाता है, वो फिर पैसे कमाने की दौड़ में लग जाता है। तो इस तरह से जहन साजी करने की जरूरत है। भाई इस लेवल पे हम इस लेवल पे पस्ती पे आ गए हैं। तो इस तरह से आप मुस्तकबिल में हमें बताइए कि आप किस तरह का लाहेअमल इख्तियार करेंगे ताकि जो डॉक्टर बने वो ईमानदार डॉक्टर बने, जो टीचर बने वो अपने मनसब के साथ इंसाफ कर पाए, जो इंजीनियर बने वो अपने मनसब के साथ इंसाफ बन जाए, जो सियासतदान बने, जो ऑफिसर बने वो मनसब के साथ, वो किसी का हक ना मारे। इसके लिए आप क्या करेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस पर? फिलहाल तो देखिए हमारा जो टारगेट है, क्योंकि हमारा बच्चा ही, हमारा नौजवान ही कल का मुस्तकबिल है। मुझे लगता है बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे अगर बच्चे के अंदर ये मॉरल वैल्यूज उसके अंदर डेवलप किए जाएं, उसे उन मॉरल स्टैंडर्ड्स पे खड़ा किया जाए, तो यकीनन एक वो नाफे इंसान माशरे के लिए बन सकता है। और ऐसी बात नहीं है, इस वक्त भी हमारे पास ऐसे बाअखलाक लोग, बाकिरदार लोग, इंसानियत के साथ दर्द रखने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो सिर्फ वही लोग हैं जिनके वालिदैन ने या जिनके असातिज़ा ने उनके अंदर वो चीजें डाली हैं। ऐसा नहीं है। बच्चा जो है ये एक गारे की तरह होती है, जिस सांचे में आप इसको डालो उस सांचे में डल जाएगा। और हमारा जो मेन फोकस है वो यही 12th या ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा है। तो मुझे लगता है इनकी अगर काउंसलिंग प्रॉपर टाइम पे, राइट टाइम पे इनकी काउंसलिंग की जाए तो इंशाल्लाह एक अच्छा, मुझे लगता है, प्रोडक्ट सामने आ सकता है। और सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको काउंसलिंग न मिलने की वजह से हम देखते हैं मसाइल उन्हें हो जाते हैं। तो मुझे लगता है नाउम्मीद होने वाली कोई बात नहीं है। अगर बच्चे को किसी भी टाइम ऐसा, एक बच्चे की इखलाकियात को आप देखते हैं, चूंकि ये बड़ा चैलेंजिंग भी है, एक मानना पड़ेगा हमें। जब बच्चे को इखलाकियात समझाते हैं या उसे बताते हैं हक क्या है, अच्छा क्या है, आप सोसाइटी के कैसे काम आएंगे, मुल्क को, कौम की खिदमत कैसे करेंगे, तो वो जज्बे से बताता है मैं करूंगा। आप कैसे देखते हैं कि मजहबियात का इसमें कितना अमल दखल है?
مذہب کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں بچے کی اخلاقیات میں، اور یہ کتنا ضروری بھی ہے مذہبیات کی مدد لینا، مذہب کا مدد لے کے ہم بچوں کی اخلاقیات کو سنوار سکتے ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے، کس حد تک اس کی مدد لے سکتے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، مذہب ہی دنیا کے اندر واحد ایک ایسی چیز ہے، یہ سمجھو یہ ٹینڈر نرو ہے، اسے لوگ بہت مختلف اور غلط ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو چیز ہے، اس کو اگر مجھے لگتا ہے بچوں کی کاؤنسلنگ اور تربیت کے لیے اگر اس ہتھیار کو استعمال، کیونکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے اپنے مذہب کے ساتھ کی تعلیم ہے، ہر ایک مذہب اپنے طریقے سے ہاں بالکل اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اور بہت اخلاقی جو قدریں ہماری وہ بالکل کامن ہیں، چاہے اسلام ہو، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، تو کوئی بھی، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی مذہب اس معاملے میں کوئی ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ رکھتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اگر جس طرح سے اس وقت اس مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے باقی بہت غلط چیزوں کے لیے، تو ہم اس مذہب کا ہی سہارا لے کر بچوں کو ایک اچھی رائٹ ڈائریکشن دی جائے، اور مذہب کی ہی بنیاد پر ہم آپس میں محبت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ محبت اس مذہب کے نام سے بانٹا بھی جاتا ہے، لیکن اسی مذہب کی بنیاد پر جوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بولنے والے پر، وہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے مذہب کا بہت ہی کلیدی رول ہے، یہ کوئی بھی مذہب ہو تو اس مذہب کا ڈیلیور کرنے والا اگر اچھے سے اس کو ڈیلیور کرے اور بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر اس کو ڈیلیور کیا جائے، تو یقیناً یہ ایک زبردست جو ہے بچے کے اندر وہ اسے موٹیویشن لا سکتا ہے، اور بچہ جو ہے ایک اچھی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا لگاؤ اپنے مذہب سے ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہو، تو ہر انسان اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے، لیکن بدنصیبی اسے کہیے کہ مذہب کا بس اب لبادہ ہی رہا ہے، باقی جو اثر روح مذہب کی ہے وہ ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ تو یقیناً مجھے لگتا ہے اس پر بھی کوشش کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ یقیناً اس پہ کوشش بھی کی جائے گی کہ بچوں کے اندر اپنے مذہب کے تئیں محبت، اپنے مذہب کے تئیں ان کے اندر وہ بیدار کیا جائے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، کیونکہ مذہب جو ہے انسان کو یہی چیز تو ہے جو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے ملاتی ہے۔ اگر مذہب انسان کی زندگی سے نکال دی جائے تو انسان اپنے حواس خمسہ کی بنیاد پر ایک ایسی طاقت حاصل کرتا ہے جس طاقت کی بنیاد پر یہ انسانیت کا قاتل بن جاتا ہے، یہ انسانیت پر ظلم ڈھانے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس عقل کو اس مذہب کے تابع رکھ دیا جائے تو یہ ایک صالح انسان بن سکتا ہے، جو معاشرے کے لیے نفع بخش بھی ثابت ہوگا اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ جی جی جی، چونکہ وقت بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور دل نہیں کرتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں، بڑی اہم نکات اس پر ڈسکس ہو رہے ہیں، تو میں جاتے جاتے بس چند اور منٹ 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ چونکہ اب آپ کا جو ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اس کے اندر جو داخلے کا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے، جیسے آپ ڈوڈا سے ہیں، ابھی آپ کا تیسرا پروگرام ڈوڈا میں ہے شاید وہ جا رہا ہے، تو وہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اس ادارے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، وہ بتائیے۔ داخلے کی کیا شرط و شرائط اور کیا طریقہ کار کیا ہے داخلے کا؟ نہیں، اس میں ایسا داخلے کا اتنا کوئی ٹف پروسیجر نہیں ہے، جسٹ ایک فارم جب ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں ورکشاپ کا تو ٹیلی فونیکلی بچہ اپنا نام رجسٹر کروا سکتا ہے، اس کے بعد آ کر وہ فارم بھرے گا اور اپنی کلاس ٹائمنگ وہ لے کر تو کلاس اٹینڈ کرے گا۔ ایسا کوئی مطلب اتنا کوئی لینتھی پروسیجر نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پر ابھی ہمارا ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ ویلی سے یہاں پر لوگ آئیں، تو اس لیے ہم نے بیٹر یہ رکھا ہے کہ فار ایگزامپل جب ہم ڈوڈا میں کریں گے ڈوڈا کے بچے آئیں گے، جب ہم بدروا میں کریں گے بدروا کے بچے، کل ہم بارہمولہ میں کریں گے بارہمولہ کے بچے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو کرایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک ہم پہنچ پائیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم اس کے بارے میں اویئر کر سکیں۔ تو ایسا کوئی اتنا ٹپیکل اور اتنا کوئی ٹف پروسیجر نہیں ہے ہمارے ایڈمیشن کا، صرف یہ کہ تو ریسپانس کیسا مل رہا ہے آپ کو، مطلب والدین کی طرف سے اور سوسائٹی کی مجموعی طور سوسائٹی کی طرف سے کیسا ریسپانس مل رہا ہے آپ کو اس طرح کا؟ چونکہ ایک یونیک پروگرام ہے، مجھے لگتا ہے جموں کشمیر میں اس طرح کا پروگرام شاید کم ہی دیکھنے کو ملے ہوں گے، میں نے تو پہلی بار اس طرح کا پروگرام دیکھا ہے، میں ذاتی طور بتانا چاہوں گا، تو کیسا ریسپانس مل رہا ہے آپ کو؟ ایک زبردست ریسپانس ہے، مطلب آپ
मैं वसूख से कह सकता हूँ, इवन कि पेरेंट्स के व्यूज अगर आप सुनेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, एक वो बच्चा जो कल तक वालिदैन के सामने बात करने से कतराता था, मतलब जो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता था, तो बिल्कुल 1 महीने के कोर्स में मतलब मुझे लगता है बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, मुझे लगता है एक जबरदस्त, मुझे पेरेंट्स से भी अच्छा फीडबैक मिला। और हर एतबार से, परसों ही में वो रीच एंड टीच के लिए यहाँ पर एक गांव में गया था, तो बिल्कुल 3 दिन के टाइम में बच्चों को वहां जिस स्कूल के अंदर प्रोग्राम हुआ, वहां के टीचर्स को फोन आए कि हमने बच्चों के अंदर इनके रवैये में जबरदस्त तब्दीली देखी। हालांकि हमने किया कुछ नहीं, हमने जस्ट उनको एहसास दिया माँ बाप क्या है, माँ बाप कितनी अहमियत के हामिल है हमारी जिंदगी में, हम पढ़ाई से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कितनी जरूरी है, इस वक्त हम कितने चैलेंजेस हैं, कैसे उन चैलेंजेस से हमने निपटना है। तो जस्ट बच्चों के अंदर उस एहसास को बेदार करने से इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं अपनाया गया है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पीछे रहेंगे। तो यकीनन इंशाल्लाह अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से इस कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त बड़ा ताबनाक होगा इंशाल्लाह, और हमारे बच्चे बड़े, जिस किस्म का मोटिवेशन मुझे बच्चों के अंदर नजर आता है, इंशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज होगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप डोडा में हैं, आप जम्मू रीजन में हैं अभी, तो ये वादी कश्मीर का रुख कब करेंगे? कश्मीर वादी में कब आप आएंगे, और इस तरह का प्रोग्राम कब तक इरादा है, और क्या है ऐसा कोई इरादा, और अगर है तो कब तक? बिल्कुल, मुझे लगता है इसी सेशन में इंशाल्लाह, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हमारा पूरा प्लान है कि हम इंशाल्लाह वैली में एक प्रोग्राम करें, और उस पर इंशाल्लाह बात भी चल रही, क्योंकि हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग वहां पर, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट है। जो ही हमें फिजिबिलिटी लगेगी, हम देखते हैं नॉर्थ में किया जाए, साउथ में किया जाए, सेंट्रल कश्मीर में किया जाए, जो ही हमारा वेन्यू इंशाल्लाह प्रॉपर हो जाएगा, वेन्यू का कंफर्मेशन मिल जाएगा, इंशाल्लाह हम उसके लिए एडवर्टीजमेंट करके इंशाल्लाह श्योरली ये प्रोग्राम वैली में भी और इसी साल इंशाल्लाह करेंगे। चूंकि आप तालीम और ताल्लुम से वाबस्ता हैं, आखिर में मैं आपसे, जो हमारे तलबा तालिबात हैं, उनके लिए एक लाइन में अपनी आखिरी मैसेज, आपकी मैसेज क्या होगी उनके नाम, तलबा और तालिबात के नाम, आप एक लाइन? उनके लिए एक ही मैसेज है, एंड्योर टू थिंक पॉजिटिवली एंड ग्रूम अप प्रोडक्टिवली। शुक्रिया।